आसिम बोल उठा, नहीं मेरी जान, मामा अभी उदास है ना, वो तुम्हें डांट देंगी, इसीलिए इन्हें रहने दो, हम इनके लिए खाना पैक करवा के घर ले आएंगे, ठीक है। आसिम की बात सुनकर फाइक ने सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि आसिम का जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद फाइक चहकने लगा था। घर पहुंचते ही आसिम ने पैकशुदा खाने का बैग उठाया और अनीला के पास ले आया। तुम आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं कोई नौकर तो नहीं हूँ कि तुम्हें पका पका के खिलाती रहूं। दफा हो जाओ यहाँ से और बंद कर दो ये लाइट, मुझे रोशनी नहीं चाहिए। घुटनों में सर दिए वो उधारते हुए बोली। फाइक इसकी बात सुनकर कांप गया। आसिम के कदम वहीं थम गए। मामा, हम तो आपके लिए खाना लाए थे, आप कुछ खा लें, आप सुबह से भूखी हैं। फाइक ने हिचकिचाते हुए खाने का बैग बेड पर रखा। आसिम भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। अनीला ने घुटनों से सर उठाया और गुस्से से पहले फाइक और फिर आसिम को घूरा। तुम लोग ये दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत बुरी हूँ, कि मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती, यही साबित करना चाहते हो ना? मैं बुरी हूँ, मैं अच्छी हूँ भी कैसे सकती हूँ? मैं अपने बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद और वो घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा, वो नहीं बचा पा रही। हाँ, मैं बुरी बेटी हूँ, और जो बुरी बेटी हो वो अच्छी माँ और बीवी कैसे हो सकती है? वो हाजियानी अंदाज में चीख रही थी। मुसलसल जहनी दबाव ने इसके हिसाब को मफलूज कर दिया था। फाइक डर के मारे अपने कमरे की तरफ भाग गया। क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन इस मासूम बच्चे पर निकाल रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझ जैसे मिडिल क्लास शख्स के साथ आसाइशों से महरूम जिंदगी गुजारने से थक गई हो, इसीलिए बाप की जायदाद के लिए यूं मरी जा रही हो कि अपनी नाकामियों का गुस्सा एक बच्चे पर निकाल रही हो? आसिम ने इश्तियाल अमेज लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। अनीला हैरत से इसे देखती रह गई। आसिम भी इसे नहीं समझ सकता था। अनीला ने अपने वालिद को खो दिया था और अब वो अपने वालिदैन की यादों से भरे इस घर को भी खोना नहीं चाहती थी जहां इसका बचपन गुजरा था। वो अपने वालिद की कमाई हुई एक एक चीज़ को बचाना चाहती थी, क्योंकि इन चीज़ों में इसके वालिद का खून पसीना शामिल था। ये बेचैनी और दर्द इसकी रूह पर बोझ बने हुए थे। आसिम की बातों ने इसके दिल को मजीद चीर दिया। उसे लगा कि उम्मीद के सब जुगनू इसकी दस्तरस से परवाज कर गए हैं। दिल की गहराइयों में उतरे दर्द ने इसे हजारों कतार रोने पर मजबूर कर दिया। रात आंखों में कट गई। फजर की अजान गूंजी तो वो उठकर वुजू करने लगी। नमाज पढ़ते हुए इसने रोते रोते सुकून की दुआ मांगी। कुछ सुकून महसूस हुआ तो वो बालकनी में आ गई। बाहर उदासी की चादर ओढ़े खामोशी का राज था। इसकी नज़र सुनसान सड़क पर दूर से आती एक बच्ची पर पड़ी। सुर्ख मैले फ्राक में मलबूस वो बच्ची गुलाबी गुड़िया जैसी लग रही थी। कंधे पर कूड़े से भरी मैली बोरी उठाए वो नन्ही सी जान थकन से चूर थी। जर्द दुपट्टे के हाले में इसकी सफ़ेद रंगत पीली पड़ रही थी। वो बच्ची इसके घर की पिछली गली में आकर बैठ गई। बच्ची ने आसमान पर टमटमाते सितारों को देखते हुए सरगोशी की। अल्लाह ताला, ये घर कितना प्यारा है, ये लोग कितने अमीर होंगे। कैंसर जैसी बीमारी तो अमीरों को लगती है ना, मेरी अम्मा को क्यों लग गई? वो तो मेरी तरह कूड़ा चुनती हैं। हम कैसे करवाएं ये महंगा इलाज? इस नन्ही सी शाजिया की मासूम बातें सुनकर अनीला की आंखें भर आई। बच्ची अपनी मैली बोरी में से गले सड़े फल निकाल रही थी और अनीला ये मंजर बेबसी से देख रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को रोज़ 1000 का टीका लगेगा, मगर ये नहीं बताया कि लगवाएगा कौन। अब्बा तो नशे की नज़र होकर मर गया और 1000
اللہ تعالیٰ، 1000 تو اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ میں نے کبھی اکٹھے دیکھے بھی نہیں۔ اب امی کو ٹیکا کیسے لگواؤں، یہ آپ سوچ کر بتائیں۔ ہوا کے دوش پر اڑتی یہ سرگوشی انیلا کے لیے نئی امید کے دروازے کھول رہی تھی۔ وہ جس خود ساختہ دکھ کا ماتم کرتے ہوئے خود فراموشی کی کیفیت میں گم تھی، اس بچی کا دکھ تو اس کے ہر گمان سے بہت زیادہ تھا۔ وہ حیرت سے دیکھتی رہی، ننھی بچی ادکھایا کیلا غائبانہ خوشی سے کھا رہی تھی اور اپنے اللہ سے بات کر کے جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ انیلا بالکنی سے فیصلہ کن انداز میں ہٹی اور جلدی سے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا۔ اسے حقیقتاً ایسا لگا کہ شاید یہ نوٹ اس کے لیے کسی اور کی زندگی بدل دے گا۔ وہ جلدی سے نوٹ بالکنی سے نیچے پھینک کر اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھ گئی۔ نوٹ شازیہ کی بھری ہوئی چیزوں کے تھیلے پر گرا۔ شازیہ نے حیرت سے آنکھیں مل کر دیکھا اور پھر ادھر ادھر کسی زیرو کو ڈھونڈنے لگی، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ، امی کہتی تھیں کہ آپ کبھی نہ کبھی ہماری ضرور سنتے ہیں، مگر آج آپ نے واقعہ ہی میری سن لی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شکریہ اللہ جی، آج میں ڈاکٹر بی بی کو گھر لے جاؤں گی۔ شکریہ۔ شازیہ نے جلدی سے باقی گلے سڑے پھل تھیلے میں رکھے اور خوشی سے بھرے قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ اس کے لہجے کی خوشی اور اطمینان جیسے نیلا کو اندر تک سکون دے گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ کس طرح وہ اپنے خود ساختہ دکھوں میں گم ہو کر ان چھوٹے چھوٹے معجزوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس دن انیلا نے کافی عرصے بعد گھر میں کھانا بنایا، کام والی کے ساتھ صفائی کروائی اور خود کو تر و تازہ کیا۔ اب وہ عاصم اور فائق کا انتظار کر رہی تھی۔ چل بھائی میرا شیر، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لے، پھر میں تیرے لیے لنچ لاتا ہوں۔ کیا کھائے گا آج میرا بیٹا؟ عاصم فائق کا بیگ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لازانیہ کھاؤں گا آج۔ ریسٹورنٹ والے ماما جیسا مزیدار لازانیہ تو نہیں بناتے، پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ فائق کے بجھے لہجے نے کچن میں سب سنتی انیلا کو دکھی کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں آج باہر سے کھانا لانے کی، میں نے کھانا بنا لیا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کچن سے نکلتے ہوئے نیلا نے دونوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماما آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج میرا لازانیہ کھانے کا موڈ ہے؟ فائق نے خوشی سے کھاتے ہوئے پوچھا۔ عاصم کی پلیٹ میں بریانی سرو کرتے ہوئے نیلا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عاصم نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا فائق، بس تمہارا فیورٹ تھا اس لیے بنایا، ورنہ میں تو اپنے جنون میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ معاف کرنا میرے بیٹے۔ انیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس بار اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ریلیکس انیلا، یہ تمہاری غلطی نہیں، حالات نے ہی عجیب رخ بدل دیا ہے، لیکن اب ہم حالات کا سامنا مل کر کریں گے اور دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عاصم نے نرمی سے کہا۔ ماما میں نے آپ کو اداس کر دیا نا، چلے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ فائق نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انیلا کی پلیٹ میں بریانی منتقل کی اور اصرار کے ساتھ اسے کھلانے لگا۔ انیلا سوچتی رہی کہ اس کا معصوم بیٹا اس کی ذرا سی توجہ پر کیسے کھل اٹھا تھا۔ اس وقت انیلا کا موبائل بجا۔ فون سن کر وہ چند لمحوں کے لیے گمسم ہو گئی۔ کیا ہوا انیلا، خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ عاصم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کمال انکل کے بیٹے فرحان کی کال تھی۔ کمال انکل کو ہوش آ گیا ہے۔ تم نے سنا عاصم، وہ کومے سے باہر آ گئے ہیں، اللہ نے معجزہ کر دیا ہے، اب ہم یہ کیس نہیں ہاریں گے۔ خوشی سے کھنکھناتی آواز کے ساتھ انیلا جلدی سے وضو کرنے چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ دوسرے دن انیلا اس بچی کا پیچھا کرتی اس کی جھگی تک جا پہنچی، جہاں کینسر کے عالم میں ہنستا حال چارپائی پر پڑی عورت حقیقت میں موت سے زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔
انیلا کو اس کی حالت دیکھ کر شدید دکھ ہوا اور اس نے دل میں اس کی مدد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے پھل، دوائیں اور موسم کے مطابق کپڑے لے کر وہاں جاتی تھی۔ اس کی ان عنایت پر بختاں کی تشکر سے بھیگی ہوئی آنکھیں گویا نیلا کے دل سے تمام واقعہ ہی غم چرا لیتی۔ مخلوق کی مدد کرنے پر ایسے معجزے بھی ہو جاتے ہیں جن کی انسان کبھی امید نہیں رکھتا۔ انیلا نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ فیس بک پر ایک کمپین شروع کی۔ اس نے مخیر حضرات کو بختاں اور شازیہ کی جھگی تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے لاشعور میں کی گئی نیکی کے انعام کے طور پر اللہ نے ان کی واحد امید کمال یزدانی کو اندھیروں کی دنیا سے نکال کر اللہ اس کی دانستہ کی گئی نیکی کو مزید رنگ دینے والا تھا، اور یہ سوچ کر انیلا کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا۔ وہ یہ سوچ کر پرجوش تھی کہ کمال انکل پاکستان آتے ہی وہ ان سے اصل کاغذات حاصل کر کے عدالت میں جمع کروائے گی اور کیس کا رخ اپنی طرف موڑ لے گی۔ لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ زندگی اب یہ احساس کے لیے مزید حیرتوں اور سرپرائز کا سامنا لے کر کھڑی ہے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب ڈور بیل بجنے پر انیلا نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایاز ولا کی کیئر ٹیکر فیروزہ بی بی کھڑی تھی، وہی فیروزہ بی بی جن کی گود میں انیلا نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ انیلا کافی دیر ان کے گلے لگ کر روتی رہی، پھر انہیں لے کر اندر آ گئی۔ بیٹی، بڑی مشکل سے تمہارا گھر ملا۔ اللہ بھلا کرے حفیظ کا، جس نے مجھے تمہارا ایڈریس دیا۔ تم تو جانتی ہو اس مکار عورت نے سب نوکروں کو نکال دیا تھا، فیروزہ بی بی نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا اور ڈرنک کا گلاس تھام لیا۔ میری فیروزہ بی بی، وہ عورت مکار ہے اور اسے وفاداری کی سزا آپ سب کو دی، مگر دیکھنا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ انیلا نے عزم سے کہا، ایسی عورت کو کچھ ملنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح اس نے ایاز صاحب کی بیماری کے عالم میں دوا دینے کے بجائے کمرے میں بند کر دیا تھا، وہی ان کے فالج کی بھی ذمہ دار تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ وہ انہیں سلو پوائزن دے رہی تھی۔ فیروزہ بی بی کے لہجے میں غم اور نفرت جھلک رہی تھی۔ مگر یہ سب آپ کو کس نے کہا؟ پاپا کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں زہر دیا جاتا رہا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی؟ انیلا نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی، یہ حقیقت ہے، میں نے خود اسے فون پر کسی سے بات کرتے سنا تھا۔ میں نے اعتراض بھی کیا مگر اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ غریب کی بات کون سنتا ہے؟ میں بھی خاموش ہو گئی۔ فیروزہ بی بی نے آنکھوں میں نمی لیے کہا اور انیلا گہرے صدمے میں چلی گئی۔ فیروزہ بی بی، انسان کتنا عجیب ہے، دولت اور جائیداد کے پیچھے انسانوں سے زندگیاں چھین لیتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ فانی ہے اور قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ پھر بھی یہ سب کچھ انسان کی انسانیت سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ انیلا کے لہجے میں دکھ اور کرب تھا۔ فیروزہ بی بی کافی دیر تک اسے تسلی دیتی رہی، لیکن باپ کی وفات کا زخم پھر سے دوہرا ہو گیا۔ 2 دن کے اندر کمال یزدانی اصل کاغذات لے کر پہنچ گئے تھے۔ ان کاغذات کے مطابق ایاز ملک کی ساری جائیداد انیلا اور عاصم کے نام تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ایاز صاحب نے بہت پہلے ہی اپنی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی اور کمال یزدانی کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کمال یزدانی کئی سال انیلا کو تلاش کرتے رہے، پھر لندن چلے گئے، جہاں ایک حادثے کے بعد کومے میں چلے گئے۔
وقت نے انہیں یہ امانت حقدار تک پہنچانے کا موقع دیا اور وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر پاکستان پہنچ گئے۔ آج انیلا نے اپنا کیس جیت لیا تھا اور وہ سرخرو ہو چکی تھی۔ عدالت میں فضیلت پر ایاز صاحب کے قتل کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انیلا کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی وہ چاہت رکھتی تھی۔ چند ہی ماہ میں ایاز ولا کے باہر دارالامان کا بورڈ لگ چکا تھا جو بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ایاز صاحب کا کاروبار ان کے قابل بھروسہ مینیجر آفاق صاحب دیکھ رہے تھے اور اس کاروبار سے دارالامان ایک NGO اور ایک اسکول چلایا جا رہا تھا جس کی نگرانی انیلا اور عاصم خود کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کی آمدنی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ ایک اسپتال تعمیر کروا رہے تھے۔ انیلا نے جب سے زندگی کے راز کو پا لیا تھا، سکون اور اطمینان اس کی میراث بن چکے تھے۔ بے شک انسان جو عمل کرتا ہے وہی اسے پلٹ کر ملتا ہے، خواہ وہ دھوکہ ہو یا خیر۔